अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मोतबर और मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, नाज़रीन किराम, आपके हुजूर में हम अपनी नशिस्त में फिर दोबारा आए हैं, गौर व फिक्र के लिए, तहकीक के लिए, जिंदगी की हकीकत से आगाही के लिए। हमारे रोजमर्रा के सिलसिले में जो हकीकत हयात है, जब हम उसको समझ के चलेंगे तो तमानियत कल्ब पाएंगे। इसी सिलसिले को, इसी तलाश को लेकर हम फिर एक दफा हाजिर हुए हैं आपके हुजूर में, और उम्मीद करती हूँ कि मेरा सिलसिला कलाम आप तक हत्तल मकदूर वहां पहुंचाने के मैं काबिल हो सकती हूँ या हो रही हूँ, जो मैं चाह रही हूँ, जो मुद्दा है। और उम्मीद भी ये वासिक है कि आपकी भी जो फहम इदराक में, गोश गुजारी में वो सिलसिला उसी तरह उतर रहा है, पहुंच रहा है जैसा कि हम चाह रहे हैं। मेरा आपसे फिर भी हमेशा यही दरख्वास्त आपसे रहेगी, सवाल रहेगा कि अगर आपके ज़हनों में कोई सवालात पैदा होते हैं, कोई इन बातों को सुनकर कोई ऐसी चीज़ जो आपको क्लियर और वाज़िह नहीं होती, तो आप बेशक बेफ़िक्र होकर मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको आपके हुज़ूर में कोशिश करूँगी कि उसको उस तरह से बयान किया जाए जिससे हमारी महफ़िल एक नूर से, एक रोशनी से, एक आगाही से मुनव्वर हो जाए। मैं आपको सिलसिले से वो जो एक हमारी रिवायत है कि एक आयत मुबारका को हम तिलावत करते हैं, फिर तर्जमा, फिर हम इधर-उधर की चीज़ों से उसकी वज़ाहत करके 1 घंटे की स्पीच में मुख्तलिफ चीज़ें आपके हुज़ूर में जो बयान कर देते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम उस सिलसिले से हट के हकीकत ज़िंदगी को, जो हमारा रास्ता है इस सफ़र का, जो हम तय कर रहे हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी की सारी तरतीब को बगैर सोचे समझे भागते फिर रहे हैं, रवां हैं, उसको समझ के चलें, उसको जानें, उसकी हकीकत से आगाही रखें। यकीन कीजिए, जब आप अपनी ज़िंदगी के एक-एक सिलसिले और मसले को समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, तो आप एक इतनी खूबसूरत और पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे कि जिससे आपको लुत्फ़ ज़िंदगी हासिल होगा। हम अब जिसको भी आप देखें वो आपको परेशान हाल मिलता है। मेरे अल्लाह मियाँ क्या फरमाते हैं कि ले आयाते लिकौमें याक़िलून, ले आयाते लिकौमें यतफ़क्किरून। ये निशानियां जो है परवरदिगार आलम ने अपनी मुक़द्दस किताब में हमसे फरमाया। उसी बुजुर्ग बरतर के नाम से हम शुरू करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि हम तेरे नाम से शुरू करके तेरी बताई हुई इस बात को हम सिर्फ और सिर्फ अगर इसी बात पे गौर कर लें कि मेरा खुदा मुझे क्या कह रहा है, मैं कम अज कम ये तो समझ सकूं कि खुदा और बंदा ये मेरा सिलसिला है क्या, ये किस तरतीब में मैं अपने खुदा के साथ मुंसलिक हूँ, किस तरतीब में मैं उस सिलसिले से दूर हूँ, और किस तरतीब में चलूंगा या चलूंगी तो मैं उस मंजिल पर पहुंच जाऊंगी जहां मैं दुनियों को खत्म करके बंदा और खुदा की इस सारी तरतीब को समझते हुए अपने आप को कर दूंगी मैं हवाले, अतात में हो जाऊंगा मैं, या हो जाऊंगा। ए बंदे तू कैसे हो जाएगा अतात में? कहता है आती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि आतीउल्लाह आती रसूल उलुल अम्र मिनकुम। माजरत चाहती हूँ, इस पे हम सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं इससे कबल, कि अल्लाह कहता है कि मैंने तुझ पर 3 अतातें वाजिब की हैं। मेरी अतात है, मेरे रसूल की अतात है, और उसकी जो उलुल अम्र है। हमें उलुल अम्र को समझना है, क्योंकि ये जो थोड़ा बहुत ताना बाना मेरी जिंदगी का है जिसे मुझे समझना है, ये उलुल अम्र के साथ मुंसलिक है, क्योंकि जमाना रिसालत अब मेरे से दूर हो चुका। मेरे पास अब मौजूद हालत वजूदी में माजर चाहती हूँ, मेरे रसूलुल्लाह मेरे सामने नहीं है, मेरे रूबरू नहीं है, और उनकी जात ताहिरा मुताहिरा से जो चीजें मुंसलिक करके मुझ तक पहुंचाई जा रही हैं, उनमें से ज्यादा अक्सरियत जो है वो नहीं है जो कि कुरान और रिसालत माप ने हम तक पहुंचाई, या हमें जिस तरह उसकी हिदायत का जो असल मुद्दा था मेरे मालिक का, मेरे खालिक का, मेरे पैगंबर का, ये वो है। देखिए, ये हम प्रोग्राम मशअल राह, यानी रास्ते को हम ऐसी एक मशअल से, रोशनी से आगे लेकर चलते हैं जिससे हमें
अपनी जिंदगी की तरतीब का पता चले, मुझे अपनी जिंदगी की हकीकत से आगाही हो, मैं कौन हूँ और मेरी मंजिल कमाल क्या है, मेरा खुदा मुझसे किस चीज से खुश होगा, मेरा खुदा मुझे किस लिए खल्क करके किस लिए तालीम दे रहा है एक रास्ते पर चलने की, और उसके बाद मैं खुशनुदी या कुर्बत खुदाबंदी को पाने का कैसे अहल हो सकता हूँ। अपने खुदा की कुर्बत को पा लेना, आप देखिए दुनिया में आपको वली मिलते हैं, कलंदर मिलते हैं, आपको खुदा के कुर्ब में पाए हुए लोग मिलते हैं। आज भी आप देखें कोई सितारों का इल्म हासिल करता है तो सितारों की चाल से वो बता देता है कि आपके लिए अगला वक्त सख्त है, आसान है, खुश है या रंजीदा होगा। अब तो यहाँ से तो थोड़ी सी सोचो फिक्र में आगे बढ़नी चाहिए। हमारी कुव्वत फिक्र हमारी कुव्वत फिक्र जब यहाँ तक आ जाएगी कि हम सिर्फ मादियत और जो वक्ती जिंदगी है उसी के पीछे भागने के अलावा ये भी सोचेंगे कि एक कोई निजाम सितारों का ऐसा चल रहा है जो मुझे कुछ एनर्जियों, जो सितारों का निजाम चल रहा है मैं बहुत माजरत खा हूं और रोजे की वजह से खुश्की की वजह से रुकावट होती है। तो मेरा खुदा जो मुझे ये साबित करके उन लोगों को जिन्होंने सितारों के इल्म से इंसानों की जात के नूर की एक तसलसल और तजल्ली को देखा, यानी सितारा जब आपका इस वक्त इस मकाम पर है और आप क्या हैं कि आपका नूर, आपकी एनर्जी जो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ मुतसिल है, जुड़ी हुई है, उसकी रवानी में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, आप पर सख्त वक्त आने वाला है या आप पर आसान वक्त आने वाला है। ये कोई खुदा की दी हुई वो ताकत नहीं है कि जिससे वो बता रहे हैं, बल्कि समझ और बूझ जिससे आपने सितारों के तसलसल को समझा। उसके अलावा उस मुख्तसर से, उस इल्म से जो कि किताबों में लिखा गया कि सितारा जब इस तरह होता है तो दूसरा सितारा, क्योंकि सारा सितारों का सिलसिला है, हर जी रूह की रूह एक ऐसे रोशनी के मीनारे के साथ मुतसिल है जिससे कि उसकी सारी जिंदगी के सिलसिले को मैनेज किया जाता है, जिससे कि यूनिवर्स में उसके वजूद को उस तरतीब से रखा जाता है। लिल्ला अपने दीन को समझिए। आया मुबारका में जो इशारे हो गए हैं हमारे लिए, जो हमारे सामने इशारे आते हैं, उनका हमारी जिंदगियों के तसलसल के साथ एक राबता है, एक वास्ता है। उस राबते और रास्ते को समझिए। मेरा खुदा हमें यही तो समझा रहा है, इल्म हासिल करो, इल्म से चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, किताब खुदा एक वो किताब है जो हमें इस रास्ते और सिलसिले की तरफ लेकर आगे बढ़ रही है। इजाबात आलम को दरियाफ्त करना हजरत इंसान की अव्वलीन वाजिबात, उसके अव्वलीन वाजिबात में से है। आपके अहकाम इलाही जो हैं उन वो हजरत इंसान के लिए उनमें सबसे पहली मंजिल तलाश है, तहकीक है। ये मादी जिंदगी में खाने दौड़ने हवस, और देखिए कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, खुसूसन हमारे मुल्क में, आलम पूरे का पूरा लगा हुआ है। इस मुल्क को खत्म कर दें, इस बंदे को खत्म कर दें, इस सिलसिले की तरवीज खत्म कर दें। तो ये फ्रस्ट्रेशन हजरत इंसान को इसीलिए है क्योंकि उसने हिदायत किबरिया के रास्ते को छोड़ दिया, क्योंकि उसमें वो राज थे, उसमें वो राज थे जो जिंदगी के सफर को मंजिल कमाल तक लाने के वजूद उसमें मौजूद थे, वो तरीके थे, वो सिलसिले थे। आज हम परेशान हैं क्योंकि पूरे खित्ते जमीन पे किसी एक दो की बात नहीं हो रही है। अब तो बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि पूरे, पहले इन लोगों में थोड़ी बसीरत वो सिलसिले थे, अब तो ये भी जूं जूं वक्त करीब आता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि निजाम तो हमेशा से यही दुश्मनियां एक दूसरे के लिए जारी थी, लेकिन कम से कम अपने लोगों को, अपने वतन, अपने मुल्क, अपने लोगों के लिए कुछ आसानियों के सिलसिले उन्होंने कर रखे थे। अलबत्ता रोज़े अव्वल से ये हजरत इंसान अपनी
حکومت اپنے اقتدار، اپنی واہ واہ، اپنی اجارہ داری اور اپنے اتنے ہی وقت کو بغیر سوچے سمجھے کہ یہ چند دن کا مہمان ہے، ہر چیز پر اختیار حاصل کر کے دوسرے کو فنا کرنا چاہتا ہے۔ اگر حضرت انسان دوسرے کو فنا کر کے اپنے آپ کو مالک و مختار بنانے کی صحیح نہ کرتے تو ان کے پاس وسائل تھے۔ بہت بڑی ایک فکر کی بات ہے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، جو میں آپ کے حضور میں پیش کرنے جا رہی ہوں، کہ بہت بڑی بات تھی کہ جو پروردگار عالم نے ہمیں اس میں تفصیل میں بتائی، ہمیں بتا دیا کہ اے بندے دیکھ، میں نے تجھے ایک خوبصورت کائنات دی، غور کیجئے، فکر کیجئے، ہماری زندگی یہی ہے، ہمارے پاس ایک خوبصورت کائنات ہے، اس میں اسیر و فلرس، گھومو پھرو، آپ پورا ہفتہ اس زندگی کے وسائل کے لیے کام کریں، محنت کریں، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اپنی ذات کو عبادات کا نور جمع کریں اپنی ذات میں، وہ تبھی جمع ہوتا ہے جب ایک پاکیزگی اور طہارت ہوتی ہے، اور دوسرا آپ کے نفس میں شفافیت کی وہ انوائرمنٹ ہوتی ہے، نور کی وہ تجلی سرائیت کرتی ہے، جس سے کہ تعمیر ذات ہوتی ہے، جس سے کہ تعمیر روح ہوتی ہے، جس سے کہ تعمیر نفس ہوتی ہے۔ نفس جب آپ کا اس انرجی کی طاقت میں اس قدر قوی ہو جائے گا کہ آپ کا اختیار اس کے اوپر آپ کو حاصل ہو جائے گا، تو آپ کی سارے ہول خوف فرسٹریشن ختم ہو جائے گی۔ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیسے کریں، یہ کیسے ہو سکتا، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میرا آپ سے ہمیشہ کی طرح 10 بستہ یہی التجا ہے آپ کے حضور میں، میرا یہی آپ سے ایک یہ مشورہ اور آپ کو بتانے کے لیے ایک التجا ہے، ایک استدعا ہے کہ للہ یہ بات جب آپ سوچیں گے کہ نہیں سارا نظام ایسا ہے، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو یہ آپ کی ذمہ داری روز اول سے نہ خدا نے آپ کو دی ہے، نہ ہی معاشرے میں آپ پر یہ لاگو ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو درست کرنے کے لیے دن رات سوچنے بیٹھ جائیں اور اپنا کام ختم کریں۔ ہر انسان کو صرف اور صرف اس کے اپنے کیے کا سلسلہ مل رہا ہے، جو وہ کر رہا ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ للہ آئیے سمجھیے، اٹھیے، اپنے خدا کی بتائی ہوئی ہر بات کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیے۔ اٹھیے کہ اپنے ذات کی، اپنے نور، بدن کی ذات کے نور کو، اس تجلی کو، اس انرجی کو استعمال کیجئے، اور یہ مت سوچئے کہ سارا ماحول خراب ہے، کوئی دوسرا نہیں کر رہا۔ آپ انڈیویجول، منفرد، انفرادی طور پر اپنے گھر سے، اپنی ذات سے آغاز کیجئے، چھوڑ دیجئے لوگوں کو۔ ہر شخص جب اپنی ذات سے تجزیہ کرتے ہوئے اصلاح کے لیے، اپنے وجود کی اصلاح کے لیے، اپنے انجام کے لیے، اپنی زندگی کے سفر کے لیے، ہر شخص جب اس کو سوچنے لگے گا تو سارے کا سارا ماحول خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اسی منزل پر فائز ہو جائے گا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ تو بندے اپنی فکر کر، ہر شخص اپنی فکر پہ معمور ہے۔ ہم لوگ اپنی فکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم دوسروں کو سکھانے یا بتانے چل پڑتے ہیں۔ اور میں نے یہ خصوصاً پچھلے دنوں پاکستان اپنے وطن میں اتنی مجھے اس چیز سے حیرت ہوئی، مجھے اس چیز سے اذیت یہ اس لیے ہوئی کہ انسانوں کو کیسے اس دلدل سے نکالا جائے، کیونکہ لوگ یہ کہہ کے کہ سبھی ایسے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، وہ اپنی ذات کا فکر چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی ذات کی تعمیر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ سارا کالا سمندر ہے۔ للہ کالے سمندر میں ایک روشنی بن کے ابھری، آپ جو روشنی بن کے ابھریں گے وہی آپ کے کام آنے والی ہے، وہی آپ کی زندگی کے تسلسل کو لے کر چلنے والی ہے، وہی آپ کو اس چیز کی آگاہی دینے والی ہے جس سے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، جس سے آپ کی زندگی اس آگاہی کی راہ پر چل پڑے گی جہاں آپ کو خود اپنی ذات سے سکون حاصل ہوگا، اور آپ اپنی منزل کمال تک پہنچنے کے لیے آسانی کے اس سلسلے میں آ جائیں گے جہاں آپ سکون حاصل کریں گے۔ زندگی ایک خوبصورت سفر، زندگی ایک خوبصورت سلسلہ، صرف اور صرف آپ کو سمجھنا ہے۔ چھوڑ دیجئے کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے، چھوڑ دیجئے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جب آپ ایک چھوٹی سی لائٹ لے کر اٹھیں گے، آپ کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا
اور آپ نے خود بھی سن رکھا ہے کہ اتنی آگ جلائی تھی حضرت ابراہیم کے لیے نمرود نے، اتنی آگ جلائی تھی کہ کتنے میل کے فاصلے تک اس کی حدت برداشت نہیں ہوتی تھی. پھر اس نے اس منجمیخ میں ڈالا جناب ابراہیم کو، جو کتنے فاصلے سے ان کو آگ میں لے کر پھینکنے کے لیے اس نے استعمال کی، اور پھینکا جناب ابراہیم کو. تو دیکھیے پورا زمانہ خلاف تھا، جناب ابراہیم ایک اکیلے تھے، اور اس میں دیکھتے کیا ہے کہ کسی نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا ایک قطرہ پانی کا اپنے منہ میں لیے ہوئے چلی آ رہی ہے. اور کسی نے پوچھا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا میں آتش ابراہیم کو بجھانے جا رہی ہوں. تو ہنس کے پرندوں نے کہا کہ پاگل، تیرے ایک قطرے سے وہ عظیم اتنی وسعت والی آگ کیسے بجھ سکتی ہے؟ تو دیکھیے ایک، چاہے یہ حقیقتیں باتیں، وہ زمانے ایسے تھے جبکہ ہر زیرو اپنی گفتگو کو آگے پہنچا سکتا تھا، بولا کرتے تھے، تو ان کی آواز اور سلسلہ سمجھ میں آیا کرتا تھا. تو پرندے نے یہ کہا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ جناب سلیمان ہر چرند پرند سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے. تو اس چڑیا نے کہا کہ میں اپنے حصے کا وہ کام کرنے جا رہی ہوں جس سے یہ شہادت فضا میں باقی رہے گی کہ میں آگ لگانے یا تماشا دیکھنے والوں میں نہیں، بلکہ اس آگ کو بجھانے والوں میں تھی. للہ اس چھوٹی سی بات کو، اس چھوٹے سے پرندے کی بہت بڑی بات کو ریالائز کیجئے. یہ چھوٹی سی بات مت سمجھیے، یہ چھوٹے سے پرندے کی بات ہے. وہ چھوٹی سی ایک بشارت اپنی طرف سے اپنی ذات کے لیے لے کر چلا کہ جو اس کے لیے بہت بڑی بشارت تھی، جو بہت بڑی زندگی کی کامیابی ہے، جو بہت بڑا پیغام ہے حضرت انسان کے لیے کہ اے انسان، اگر تو بھی لے کر نکل پڑے، اگر تو بھی آ جائے تو ایک یہی قدم بڑھائے آگے کہ میں اس منزل کو سر کرنے کے لیے آگے بڑھوں جس میں کائنات میں لکھا جاؤں کہ میں نے مثبت کے لیے، اپنی زندگی کے کام کے لیے، وجود کے لیے یہ ایک کام کیا تھا، میں شامل تھا. مجھے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں آپ ہمیشہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسے کے ہر جگہ، کبھی وہاں اپنی سپیچز دیتی ہیں، کبھی ٹاک شوز کرتی ہیں، کبھی ٹی ویوں پہ پیغام دیتی ہیں، کبھی گروپس میں دیتی ہیں، کبھی جا جا کے محفلوں میں دیتی ہیں. آپ اگر اس کی قیمت لگا دیں تو آپ کو تو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیے ہماری کتنی چھوٹی سوچ ہے. ہم مال دنیا میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فائدہ پیسہ کمانے میں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ فضا میں اپنی مثبت انرجی کو چھوڑنے کا کس قدر عظیم فائدہ ہے، جو مجھے آج ہی نہیں بلکہ میں اپنے بدن سے نکلنے کے بعد اپنی قوت روح سے جس مقام اور منزل تک پہنچ کر میں منزل کمال کو اختیار کروں گی، اس فائدے کو کبھی انسان کیوں نہیں سوچ رہا. مال دنیا، مجھے تو پتا بھی نہیں کہ میں یہ تقریر بھی مکمل کر پاؤں یا نہیں، کہ اسی کے دوران میں میرا خدا مجھے واپس اٹھا لے، یا اگلا قدم بھی کوئی اٹھا سکتا ہے کہ نہیں جانتا حضرت انسان. لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی بہت مال بھی اکٹھا کر دیا ہے، سرمایہ میرے پاس ہے، میں کامیاب ہوں. وہ نہیں جانتا کہ وہ خسارے میں ہے، کیونکہ میرے خدا نے مجھے کبھی بھی سرمایہ کو سٹوریج کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. جن لوگوں نے اپنی دنیا بھر رکھی ہے اور معصوم عوام بھی رو رہے ہیں، وہاں تک مخلوق خدا بھوک سے مر رہی، اور وہ سرمایہ اپنے لیے اکٹھے کریں کہ ہم اپنے لیے. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے یہ خدا کی نافرمانی کا وہ قدم ہے کہ جو ابلیسیت کی بلند درجے پر پہنچ جاتا ہے. نمبر 2، تو خدا پہ اعتماد اگر تیرا ہوتا تو تجھے سوچتا کہ جس نے آج مجھے رزق دیا ہے یہ مجھے کل بھی ضرور رزق دے گا. اپنے خدا پہ یقین رکھنے والے کبھی سٹوریج نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اپنی آل اولاد کے لیے کچھ ایسا سلسلہ آپ نے بنایا یا رکھا جس سے کہ آپ آسودہ ہیں، لیکن اتنا مت رکھیے کہ دنیا کے بینک تو بھرے پڑے ہوں آپ کے، اور دولتیں آپ کی سنبھالی نہ جاتی ہوں، اور اللہ کی مخلوق رو رہی ہو، اللہ کی مخلوق بھوکی پیاسی ہو. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ مثال سنائی تھی. اس بندے نے کہا، کسی نے کہ یا اللہ آج میں تیرے ساتھ، تو میرے ساتھ آ، جنگل میں بیٹھ گیا جا کے
کہ میں خدا تجھے آج پاؤں گا یہ ہر صورت میں تیرا بندہ ہوں، مجھے بس ایک دفعہ آج میرے ساتھ آ جا، میں تیرے ہاتھ سے کھانا لے کے میں تیرے ہاتھ سے کھانا کھاؤں۔ تو وہ بیٹھا رہا، دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار آ رہا ہے۔ اس نے دیکھا جنگل میں صحرا میں ویرانے میں شخص تو بیٹھا ہے، خیریت تو ہے؟ کہا ہاں مجھے کوئی اپنے رب سے کام ہے۔ اس لیے اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اپنے رب کے کسی کام میں بیٹھا ہے، تو میں اگر اجازت دے تو تیرے ساتھ بیٹھ کے میرے پاس کچھ کھانے کا سامان ہے، تو بھی پردیس میں خالی ہاتھ ہے یہاں پہ جنگل میں، تو دونوں بیٹھ کے کچھ کھا لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تیرے ساتھ نہیں کھانا، مجھے کسی اور کے ساتھ کھانا ہے، تو جا اپنا کھانا کھا اور چلتا بند۔ اس نے اس کو بھیج دیا۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ چلتے چلتے ایک خاتون آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھنے ہوئے چنے دانے ہیں، وہ کھاتی کھاتی اس نے دیکھا بیچارہ ایک شاید پریشان حال ہے، جنگل میں ویرانے میں بیٹھا ہے۔ اس نے ایک مٹھی بھری اور مٹھی بھر کے چنے اس شخص کو دیکھنے چاہے کہ یہ لے لے، تو کھا لے۔ اس نے کہا مائی اپنے راستے پر جا، مجھے تیرے چنوں کی ضرورت نہیں۔ دیکھا کہ کچھ بچے کھیلتے ہوئے آ رہے، جن کے ہاتھوں میں کچھ مٹھائیاں کچھ چیزیں کھاتے ہوئے آ رہے، وہ آئے وہاں اس کو دیکھنے لگے جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ تو خاموش بیٹھا ہے، تو اس کو اپنا کھانا دینے لگے کہ یہ لے لے۔ اس نے کہا بچے جاؤ، مجھے تم سے کھانا نہیں کھانا۔ چلے گئے۔ پھر وہ چلانے لگا یا اللہ میں اب بہت بھوک برداشت نہیں کر سکتا، میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں کہ تو آ، میں تیرے ساتھ آج تیرے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ تو آواز قدرت آئی، 3 بار میں تیرے پاس آیا اور تو نے مجھے نہیں پہچانا اور تو نے مجھے رد کر دیا۔ یہ مثالیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہی وہ حقیقت ہے کہ خدا کی قوت، نور، انرجی، روح جو آپ کے وجود میں وہ دوسرے کے بھی وجود میں، جس دن سمجھ آئے گی عاقل وہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے میں یہ بہت زور دے کر بات یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ آج جو ہم نے یہ ہنگامہ بنا رکھا ہے، جو غلاظت دنیا کے گند لوگ کرتے ہیں، اور ذرا سی اپنے پہ بات آ جائے تو گالی گلوچ پہ بھی اتر آتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گالی گلوچ وہ تیر ہے کہ جو تلوار کے زخم سے بھی زیادہ اذیتناک ہے، وہ تو پھر بھر جاتا ہے، لیکن یہ بات انسان کو کبھی نہیں بھولتی کہ جو وہ اس کے ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ کچھ کرتا ہے انسان۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں بتایا کہ میں نے ہر ذی روح میں اپنی صفات کو رکھا ہے، ہر ذی روح میں اپنی قوت انرجی کو رکھا ہے، اور اگر تو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے، اگر تو مجھ سے پیار کرتا ہے، تو دیکھ کہ ہر ذی روح کے وجود میں میرا ہی نور ہے، میرا ہی نور ہے۔ جب آپ اپنے خدا کو ماننے لگتے ہیں، جب اپنے خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں، تو آپ کو ہر ذی روح میں سے نور خدا نظر آنے لگتا ہے۔ یہ تب تک کی بات ہے جب تک آپ کے نفس نے آپ کو پاگل کیا ہوا ہے اور آپ کا رابطہ اپنے خدا سے نہیں ہے۔ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہی ہوں۔ جب تک آپ کا رابطہ اپنے خدا سے نہیں ہے، آپ اسی طرح اپنی زندگی کے عذاب میں رہیں گے۔ جب آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا، چاہے کچھ بھی ہوتا رہے، تب سمجھیے کہ میں اپنے خدا کے قرب کو پائے ہوئے ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے رب نے ایک حکمت عملی سے رچایا اور سجایا ہے۔ آپ دیکھیں گے، جانیں گے، آپ کو پتہ لگے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گی بات ہے کیا، سلسلہ ہے کیا۔ جب آپ اس سلسلے اور بات کو سمجھ لیں گے، آپ کا خوف ختم ہو جائے گا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو ہم لوگ ہر وقت ہمیں بچوں کی پریشانیاں، ہمیں رزق کی پریشانیاں، یہ کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، یہ آپ کی زندگی کا تجربہ ہے۔ اپنے خدا کا شکر ادا کرتے رہیے، اس سے مصلے پہ بیٹھ کے اس کی عبادت کے بعد آپ اس سے دعا مانگیے، پاک پروردگار۔ اور یہ ہر وقت کہنا میں گناہگار، میں ذلیل، میں خوار، میں نے یہ کیا، یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ میرا مالک کہتا ہے بندے میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، میں کہہ رہا ہوں میں نے بہترین تخلیق کی ہے، اللہ حسن الخالقین، میری خلقتوں میں سب سے بہترین تخلیق حضرت انسان کی ہے، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، میں گندا، میں غلیظ، میں فلانا، میں ڈھمکانا، میں ایسا۔ تو گندا نہیں ہے، تیرے اعمال غلط۔ جب تو اپنے اعمال کی درستگی کر لے گا تو پھر تو اپنے خدا کے پیکر اس وجود کو نفرت سے برا بھلا نہیں کہے گا، بلکہ اس کا
احترام کرے گا، تکریم و احترام میں چلے گا۔ تو پروردگار عالم نے یہی چیز ہم کو سمجھائی کہ بندہ اور خدا دراصل ہے کیا۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے ایک امر کو، ایک ارادے کو طے کیا اور اسے کہا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ تو امر خدا ہی بندہ ہے۔ اللہ ایک ابسولوٹ انرجی قوت ہے، اس کا امر خدا، اس نے ایک ارادے کو امر کیا تو کن فیکون ہوا۔ یعنی کائناتیں اور مخلوقات جتنی بھی اس زندگی میں جو چیز بھی آپ دیکھتے ہیں وہ ایک وجود رکھتی ہے۔ وجود تبھی رکھتی ہے کہ جب اس کے اندر کوئی انوائرمنٹ ہوگی، ورنہ وہ ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز نہیں رہتی۔ دیکھیں آپ پودا لگائیں، اس کو چند دن پانی نہ دیں، وہ سوکھ جائے گا۔ اس کو ہوا یا میسر نہ ہو، وہ سوکھ جائے گا۔ سوکھنے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی تمام ہو جائے گی۔ تو کیا چیز تھی اس کے لیے ضروری جو اس کو زندہ رکھتی؟ وہ وجود کچھ ایسی انرجیوں کا حامل تھا جس کو زندگی کے سلسلے کی کچھ چیزیں عطا کی۔ اس کو پانی دینا، اس کو نیچرل ہوا دینا، اس کو دھوپ دینا، اس کو اس طرح پنپنے دینا جیسے میں نے اس کو بنایا ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم اپنے آپ کو ماسٹر سمجھنے لگے، جنگلوں کو، درختوں کو کاٹ کے ہم نے کہا کہ یہ تو بیکار ہے، ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان کی کتاب ہے جو انہوں نے انگریزوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور وہ کتاب یہ ہے کہ مغز رہبر اسلام، یعنی کہ ان کے ذہانت، یعنی ان کا جو ذہن تھا، وہ جو رہبر اسلام تھے، انہوں نے ہم تک کیا کیا پہنچایا۔ انہوں نے فرمایا اپنے جنگل مت جلاؤ، تمہارے اوسون میں ہول ہو جائے گا۔ آج ہم وہ کر کے بیٹھے۔ ایک نہیں، جنگوں میں انہوں نے کنویں کے کنویں تیلوں کے جلائے ہیں، انہوں نے جہازوں کو جلایا، انہوں نے انسان کی وہ حشر اور حالت کی ہے کہ کوئی بھی نارمل انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بہت اذیتناک اور تکلیف دہ منظر ہے۔ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے انہوں نے کیا روز اول سے شروع ہے۔ عیسائیت، یہودیت، عیسائیت کو عیسائی اور یہودی اپنے آپ کو یکجا کر کے مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں یہودی اور نصرانی غلط ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری پیدا کی ہوئی ہیں۔ نہ نصرانی غلط ہے، نہ عیسائی غلط ہے، نہ مسلمان غلط ہیں۔ وہ اپنے اپنے نبی کی دی ہوئی جس شریعت پر قائم ہے۔ البتہ یہ خطا ان سے ضرور ہوئی یا ان کی کم علمی میں رہی کہ انہوں نے بعد از عیسیٰ یا بعد از موسیٰ، اگر وہ اگلے نبی پر ایمان لے آتے تو جنابی عیسیٰ پر بھی لے آتے، اور اسی طرح اگلے لیڈر کے اوپر ایمان لے آتے تو وہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بھی آگاہی رکھتے ہو۔ چونکہ وہ کچھ نہیں جانتے، چونکہ وہ بے علم ہے، چونکہ وہ بے بہرا ہے۔ جو انسان بے خبر اور بے بہرا ہوگا وہ ہر دوسرے مذہب کو بھی اور ہر دوسرے انسان کو بھی ہمیشہ برا بلا کہے گا اور ہاتھ میں انگلی اٹھائے گا۔ دیکھیے مسلکوں کو چھوڑ دیجیے، اپنی ذات کو اپنے خدا سے منسوب کیجیے۔ آج میں نے پہلے بھی کسی گفتگو میں عرض کیا کہ ہر کوئی اپنے ذات کے اوپر پراؤڈ ہو رہا ہے، یعنی اپنے پیشے کے اوپر پراؤڈ ہو رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں تو گجر ہوں، میرا مقام سب سے زیادہ ہے۔ کوئی کہتا ہے میں لوہار ہوں، میرا جو مقام ہے وہ زیادہ ہے۔ کوئی موچی ہے، کوئی تیلی ہے، کوئی نائی ہے، کوئی نانبائی ہے، کوئی سید ہے، کوئی مرزا ہے، جو کچھ بھی ہے، ہر انسان ایک وجود کردگار کی تفسیر ہے۔ میں بہت بڑی بات کہہ گئی ہوں، خدائے بزرگ و برتر کی تفسیر ہے، تشریح ہے۔ تفسیر کہتے ہیں کسی چیز کو مفصل طور پر اس کی حقیقت کو بیان کرنا، دائیں بائیں بائیں دائیں۔ تو جب آپ اس منزل کمال پہ پہنچ سکتے ہیں، آتے ہیں، تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں ہوں کون، میرا خدا کون ہے، میں کس لیے کائنات میں بھیجا گیا ہوں، میرا یہاں پہ کتنی دیر اور کیا کام ہے، مجھے کب واپس پلٹ کے جانا ہے۔
تو للہ اپنی ذات سے، ذات ذوالجلال کی انرجی کو پہچانیے، اپنے خدا کے احکامات پر غور فرمائیے، اس کو دیکھیے، پڑھیے، اور جب وہ یہ مت کیجئے کہ رٹا رٹائے لگے رہیں گے تو بس ہم سمجھیں گے۔ وہاں جو انہوں نے تشریح لکھی ہے، میں نے کتنے ہی سورہ مبارکہ دیکھے ہیں جن کی آیات کو میں نے جب ملاحظہ کرنا چاہا تو ترتیب میں، یہ تشریح میں بالکل مختلف طریقے سے آپ کو تشریحات ملتی ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کو خدا کا بیٹا تو نہیں ہے نا کہ وہ ہمیں جو بتا رہا ہے کوئی حق کہے کہ گھر میں اٹھا پلے پڑے ہیں، بلکہ پروردگار عالم ہمیں بتا اور سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنی عقل سے، اپنی فکر سے اپنے آپ کو اور اپنے رب کو پہچانو۔ من عرف نفس کا عرف اللہ، پہچان اپنے نفس کو تاکہ تجھے تیرا رب پہچان میں آ جائے۔ تو ہم کیا پہچانیں گے؟ ہم تو اپنے دردوں سے نہیں نکل پاتے، ہم تو اپنے پریشانیوں سے ہی نہیں نکل پاتے، ہم تو کہتے ہیں فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ اب ہمارا اعتراض اپنے خدا پہ ہے۔ اب ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات دیکھ کر کہ ہم خدا پہ بھی اعتراض لگانے سے باز نہیں آتے، ہم خدا کو مورد الزام ٹھہرانے لگتے ہیں۔ تو پاک پروردگار عالم نے یہی تو فرمایا ہے کہ مجھے مورد الزام لگانے کی بجائے، میرے پہ الزام لگانے کی بجائے سوچ بندے کہ میں نے تجھے کیوں خلق کیا، میں نے تیرے لیے جو سلسلہ بنایا اس کا ادراک حاصل کر۔ دیکھ کہ کائنات کو پلٹنا تیرے اشارے کی بات ہے۔ یہ ستاروں کا علم جس سے میں نے آغاز کیا، یہ ستاروں کا علم تجھے بتاتا اور سمجھاتا ہے کہ میں نے ترتیب زندگی کو ایک دوسرے سے منسلک و متصل کیا ہے۔ تیرے نور اور تیری انرجی کو وہ ستاروں کا جو علم ہے وہ بتاتا ہے کہ ہاں اگلے حالات جو آ رہے ہیں وہ پریشان کن ہیں یا آسودہ ہیں۔ تو جب ہم اپنے خدا کے اس سلسلے کو ہی نہیں سمجھ پا رہے اور جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہے، لوگ جو بتا رہے ہیں اس سے آپ کو آنے والے وقت کا پتہ چل سکتا ہے، تو للہ اسی طرح اپنے خدا کے قرب سے آپ کو نفس کے اوپر جب اختیار حاصل ہو جاتا ہے تو بہت چیزوں کی سمجھ آنے لگتی ہے۔ آپ خود جان لیتے ہیں، آپ خود پہچان لیتے ہیں کہ اب بات آگے کیسے چلے گی۔ میں نے پہلے بھی سنایا ہے کہ یہ سلسلے موجود ہیں۔ ہاں البتہ اب یہ جو دوسرا نقطہ جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی انرجی کو، یہ بہت اہم سلسلہ ہے، اپنی انرجی کو اتنا مضبوط کر لینا ہے، اتنا سٹرونگ کر لینا ہے کہ ستارہ بھی آپ کی مرضی سے، آپ کے اشارے سے کسی چیز کو سمجھنے کا اہل ہو جائے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی اپنی تقریروں میں بیان کی ہوئی ہے کہ میرے امام کسی لڑائی پہ جا رہے تھے تو ایک صحرا میں ایک نجومی کو دیکھا جو صحرا میں بیٹھا ستاروں کی اسٹڈی کر رہا تھا، ان کے بارے میں اپنی معلومات کو بڑھا رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک لشکر آ رہا ہے جو غالباً جنگ پر جا رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر جناب امام امیر سے پوچھا، امام علیہ السلام سے، کیا آپ کسی جنگ پہ جا رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ ہاں۔ تو کہنے لگا آپ مت جائیے، آپ کو اس میں نقصان ہوگا۔ میں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ میرے سننے والے اکثر جب پہلی دفعہ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی استدعا یہ التجا ہے کہ ریکویسٹ ہے، مجھے درخواست ہے کہ میں ایسا واقعہ ساتھ میں پلیز دوبارہ سنا دیا کروں، کیونکہ ہر بات ایک تو ہم یاد نہیں رہتی ہے اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ ہم نے وہ تقریر جس میں آپ نے بیان کیا اس کو نہ سنا ہو، تو لہٰذا میں اس لیے اس واقعے کو پھر بتا رہی ہوں۔ تو اب جب وہ اس نے کہا کہ آپ شکست کھائیں گے، کیونکہ دیکھیے یہ پوائنٹ ہے، بہت بڑی بات ہے آج کی اس گفتگو کے ساتھ، اللہ اور بندے کا جو سلسلہ ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اس کو توسیع میں لے کر جائیں گے، اس پر مزید سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ آپ مت جائیے، آپ کا ستارہ اس وقت گردش میں۔ امام مسکرائے اور چلے گئے۔ تو جب آپ وہاں سے واپس تشریف لاتے ہیں، یہ ابھی اسی صحراؤں میں بھٹک رہا ہے اور ستاروں کو جان رہا ہے کون سا ستارہ کب چلتا ہے، کہاں پہنچتا ہے، اس کی منزل کیا ہوتی ہے، دوسرے ستارے اس کے مرکز کے میں کتنے قریب ہوتے ہیں یا دور ہوتے ہیں، کس سیارے ستارے کا سایہ کس پر پڑتا ہے جس سے وہ اندھیرا محسوس کرتا ہے، کہاں سے روشنی میں وہ غالب آیا ہوا تھا۔ یہ پوری چال ہے ستاروں کی جس سے کہ پورے یونیورس کا سلسلہ اور ہماری زندگی کے سلسلے کو پروردگار عالم نے آپس میں انرجیوں سے متصل کیا، اور مجھے یہ کہا
کہ میں اپنی عبادات کی قوت سے ہر چیز پر غلبہ پانے کے قابل ہوں. یہ ہے وہ پوائنٹ. اب جب آپ واپس آئے تو یہ ابھی بیچارہ وہی حساب و کتاب لگا رہا تھا، دیکھ رہا تھا. یہ ستاروں کا علم ہے، یہ ستاروں کا سلسلہ ہے. میں عرض کرتی ہوں ابھی کہ یہ کیسے، وقت ہمارے پاس پھر کم رہ گیا. تو جب یہ ڈھونڈ اسی میں سرگرداں تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ میرے مولا کا لشکر جب آتا ہے تو جب لشکر وہاں آ گیا تو اس نے کہا کہ اس نے دیکھا کہ وہ تو فتح کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. اس نے پوچھا کہ اے شخص، کیا تو فتح کر پا کے آیا، جیت کر آیا؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ ہاں جیت کر آیا ہوں. تو کہا یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ تو جیت کر کیسے آ سکتا ہے جبکہ تیرا ستارہ تو ابھی بھی گردش میں ہے. میرے امام نے فرمایا یہ بہت ہی اہم پیغام ہے جو میرے مولا نے ہمیں دیا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ اے ستارہ شناس، تیری نظر جس ستارے پہ ہے، بہت غور سے سنیے گا، تیری نظر جس ستارے پہ ہے اس ستارے کی نظر علی کے اشارے پر ہے. یعنی کہ میں ستاروں کے اوپر اختیار رکھتا ہوں. تو حضرت علی کا یہ کمال یہ تھا کہ وہ ستاروں کی چال کو، ان کی گردش کو، ان کی روانی کو، پورے نظام یونیورسل کو روک لینے کے اہل تھے. لوگوں نے علی علیہ السلام کو سمجھا ہی نہیں. اس لیے جو بھی کوئی اصحاب رسول ہوئے یا کوئی عالم آ گئے یا حافظ آ گئے یا کوئی جرنیل ہوا، سب کو انہوں نے علی علیہ السلام پر فضیلت دے دی. حالانکہ یہ وہ ظلم ہے جس کو نظام قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ علی علیہ السلام کو علوم یونیورس دیے گئے تھے. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ وہ منزل ہے میرے پیاروں، بہت بڑی بات ہے جو اس وقت ایک دم سے میرے ذہن میں آئی اور میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اتنا، یہ ذرا سا وسیع موضوع ہے، ہم اس کو کور نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ہم اس کو آئندہ کے کلام ہفتے میں چھوڑیں گے. تو ابھی ہم اسی کو تکمیل کی منزل پر لے کر جاتے ہیں. تو مولا نے کہا کہ تیری نظر جس ستارے پہ ہے اس ستارے کی نظر میرے اشارے پہ ہے. اب عقیدت اور محبت سے واہ واہ نعرہ حیدری لگا کے گزرنے کی بات نہیں ہے، یہاں پہ رکنا پڑے گا تاکہ علی تو کچھ سمجھ میں آنے لگے. ہم علی علیہ السلام کو سمجھ تو پاتے نہیں ہیں. ہم ٹھیک ہے، ہماری محبت ہے، ہماری عقیدت ہے، لیکن للہ میرے سننے والوں، علی سے محبت کرنے والوں، اتنا ضرور سوچو کہ اپنے مولا کی ان باتوں سے ان کی ذات طاہرہ کو کچھ وجود و وہ وجدان و اقرار و فہم میں لے کر آئے. یعنی کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ستارے کی نظر میرے اشارے پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ستارہ یعنی نظام یونیورس رکتا ہے، انتظار میں ہے کہ مجھے چلانے والا، انرجیوں کا مالک جس کے اختیار میں ہے. اسی لیے میرے رسول نے کہا کہ آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علوم کا شہر ہوں اور اس شہر کی وسعت، قیمت، قدر اور حقیقت کو جاننے کے لیے اس کے دروازے تک تمہیں آنا پڑے گا. تو اب جب ہم درے باب علم پہ آتے ہیں تو اس میں ایک صحرا میں بھٹکنے والے ستارہ شناس کو امام جب یہ فرماتے ہیں کہ تیری نظر جس ستارے پہ ہے اس ستارے کی نظر تو علی کے اشارے پہ ہے، تو اس سے معلوم پڑا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو یونیورس کے نظام کو روکنے کا اہل ہے. ستارے اس کے اشارے سے چلتے ہیں، نظام کائنات نور کی انرجیوں سے چل رہا ہے. میں علی تھا تو میں نے علی کو خلق کیا، میں نے وہ کمالات، وہ نظام، وہ طاقت اور قوت جو ایک خدائی طاقت ہو سکتی ہے، اس کی صفتوں کو ایک وجود دے کر علی بنایا ہے. میری مخلوق ہے علی، میری صفات کا حامل ہے لیکن میری مخلوق ہے علی.
میرے اوصاف رکھتا ہے لیکن میری مخلوق ہے علی، میرا چہرہ رکھتا ہے لیکن میری مخلوق ہے علی، میرا ہاتھ رکھتا ہے لیکن میرا مخلوق ہے علی، میری آنکھ، کان، پہلو، میرا شیر، میرا سب کچھ یہ رکھتا ہے. یہ وجہ اللہ ہے، نفس اللہ ہے، یہ سب کچھ. اللہ کو نفس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک وجود کی نشاندہی ہے جو خلقت میں آتا ہے. یہ بہت ہی گہرا مسئلہ اور تفصیل ہے جو میں نے عرض کی ہے. تو اس کو پروردگار عالم نے یہ بتایا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے تجھے یہ جاننا پڑے گا کہ میں کون ہوں، نظام یونیورس کیا ہے. تب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ علی کیا ہے. علی کو سمجھنے کے لیے بندے تجھے جاننا پڑے گا، تجھے ماننا پڑے گا کہ ہاں یونیورس کے نظام کو جلانے والا، جاننے والا، سمجھنے والا، اس کو وجود میں کے احساس میں ڈھالنے والا، جو صفت خدا کو کا حامل ہے، رکھتا ہے، وہ چلانے کا، روکنے کا اہل ہے. اسی لیے جب مرحب نے پکارا تو علم پتھر میں گاڑا تو وہ موم کی طرح گڑا تو وہ حیران پھر نکال. اس نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ فلاں ستارہ اس وقت اس منزل پر ہے جس کی وجہ سے پتھر موم ہوتا ہے. مولا نے 70 بار نکالا اور اس کو پھر گاڑا اور کہا کہ تو جس ستارے کی بات کر رہا ہے وہ علی کے اشارے پہ ہے. میں ساری زندگی بھی اس کو موڑتا رہوں تو یہ اس مقام پہ آئے گا جہاں پتھر موم ہوتا ہے. اور علی علیہ السلام نے وہ یہ پھر آپ کو سمجھایا کہ ستاروں کو چلانا، پلٹنا، روکنا یہ کمال پروردگار ہے. لیکن وہ جب صفات علی کی، علی العظیم کی کسی میں اپنی کو وجود دیتا ہے تو علی بناتا ہے، تو اس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ نظام یونیورس کو چلانے کا اہل ہوتا ہے. ہر چیز کو چلانے کے لیے سلسلہ منتخب اور مرتب کیا گیا ہے، اور اس ترتیب پر پہنچنے کے لیے آپ کو نظام کو سمجھنا ہے. نہ یہ شرک ہے، نہ یہ گناہ ہے، نہ ہی یہ خدا کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت ہے، بلکہ نظام کبریا کو چلانے کے لیے جس سسٹم کو، جن وجودوں کو، جن پیکروں کو اس نے ہمیں بتایا، سمجھایا اور نظام کو چلایا ہے، ان کو ماننا اور جاننا آپ پر اسی طرح واجب ہے جس طرح کے نظام کائنات کو میرے خدا نے مرتب فرمایا ہے. اور یہ نظام مرتب فرما کر ہم پر واجب کیا ہے کہ میں ان کے وسیلوں کو تسلیم کروں اور ان کے ذریعے سے نظام یونیورس میں اپنی انرجی کو اس طرح بٹھاؤں تاکہ میں ایک منزل کمال پر پہنچ کر خدا کے اس مرکز میں واپس چلا جاؤں جہاں سے انا للہ ہو کر آیا تھا اور اب الہ راجعون ہو کر مجھے واپس پلٹ کر جانا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس سلسلے کو آپ کے حضور میں پہنچانے کے لیے اس طرح میں پہنچانے کے الفاظ استعمال کر سکی اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا. تو سیکھیے اپنی زندگی میں اس حقیقت کو جو رب ذوالجلال نے آپ کے لیے وقف فرمائی ہے، جو میرے خدا نے آپ کو تعلیم دی ہے تاکہ وجود ذات کے اندر سے کمال تک پہنچے، زندگی کی حقیقت کی آگاہی ہو سکے، میں اپنے سفر میں کمال تک پہنچ کر اپنے خدا کے حضور میں سرخرو ہو سکوں. آئندہ ہفتے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اسی موضوع کو ستاروں کے ساتھ میں اہل بیت اطہار کی ذات کو، دوسرے انسانوں کی، خدا اور بندہ، اس سلسلے کی اس مفصل ترتیب کو لے کر اس وجدان تک ہم جائیں اور پہنچ سکیں اور آپ تک پہنچا سکوں جو کہ مقصد زندگی ہے. للہ عبادات اس لیے مت کیجئے اندھیرے کے مولوی صاحب نے یہ کہا ہے تو یہ کرنا ہے، بلکہ خدا نے کہا ہے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تم میری عبادات کو حاصل کرو. تو آئیے یہ ہے کریں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کے حضور میں اسی سلسلے کو لے کر کوشش کروں گی کہ حاضر ہوں اور ہم اس کمال کو پہنچ سکیں جس پر میرا خدا مجھ سے راضی، میں اپنے رب سے راضی. مبارک رمضان کے ایام 15 باقی ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے خدا کی قربت کو حاصل کرتے ہوئے کمال تک پہنچیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. التماس دعا. خدا